मसीह के कदूस और बहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। वही मुनफरिद अंदाज, मुदल्लल जवाबात आपके सामने आज भी वो लेके आएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि ज़रूर इनके इस अंदाज से आप सब लोग ज़रूर महसूस होते होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये प्रोग्राम करते हुए, और ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि हम बहुत से प्रोग्राम कर चुके हैं ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट जो कि वो लगाया करते थे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, और अब इन्होंने इन्हीं पोस्ट को जो कि तकरीबन इससे भी 275 से भी ज़्यादा के करीब जो उनकी पोस्ट है, उन्होंने इनको मुरतब किया है इस किताब की सूरत में। किताब का नाम उन्होंने रखा है किताबुल इस्तफ़सार, जिसमें वो मसीहियों से इस्तफ़सार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मसीही इन तमाम सवालात का जवाब दें। इसीलिए मैंने, मेरी टीम ने और प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब ने ये बीड़ा उठाया कि हम किताबुल इस्तफ़सार में उठाए गए तमाम सवालात के जवाबात देंगे, और प्रोग्राम हतमी सच्चाई के ज़रिए से आपको इस किताब में उठाए गए तमाम सवालात को जो है ज़ेर रिकॉर्ड लाएंगे, ज़ेर बहस लाएंगे अपने इस प्रोग्राम में। प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब कह रहे थे कि बेशक हमें जो है 2 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर जाए, लेकिन वो जो ज़फ़र इकबाल साहब ने इसमें एतराज़ात उठाए हैं, हम उन तमाम एतराज़ात को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। खुदा ताला ने हमें जो मौका दिया है, ज़िंदगी बख्शी है, तो हम ज़रूर इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबके कमेंट्स का, इस प्रोग्राम को देखने का। और किताबुल इस्तफ़सार में से आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोफेसर साहब, वो है अक़ीदा नजात। अक़ीदा नजात पर किए गए ज़फ़र इकबाल साहब के बहुत से एतराज़ात आज हम डिस्कस करने जाएंगे। इस सिलसिले में पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, ज़फ़र इकबाल साहब लिखते हैं इस किताब में कि जब जनाब मसीह ने एक शख्स के सवाल के जवाब में कहा कि मैं क्या नेकी करूं ताकि अब वो शख्स का सवाल ये था कि मैं क्या नेकी करूं ताकि अब्दी ज़िंदगी पाऊं, तो जनाब मसीह ने फरमाया कि तू हुक्मों पर अमल कर। तो क्या वो खुद को किसी अकीदे का महवर बना रहे थे? शुक्रिया। पहले मैं किताबुल इस्तफ़सार के बारे में बताऊं कि ज़फ़र साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि कोई क्रिश्चियन स्कॉलर इन सवालात का जवाब दे तो क्या ही अच्छा। हमने डिले नहीं किया, ये किताब अभी 1 माह हुआ है मार्केट में आई है जी बिल्कुल, और हम इस पे 4, 5, 6 प्रोग्राम कर चुके हैं जी। तो मैंने वेट नहीं किया, हम जवाब देंगे बिल्कुल, और कवर टू कवर जवाब देंगे। आपका जो सवाल है, देखिए इसको समझने की कोशिश करें। सवाल बड़ा गहरा है। पहली बात कि जो क्रिश्चियन थियोलॉजी और इलाही मंसूबा और बाइबल की कहानी है, ये प्रोग्रेसिव है। बिल्कुल। आप देखें कि पैदाइश के पहले 11 अबवाब में स्टेज सेट किया गया कि कौन कौन से किरदार होंगे, कहानी कैसे चलेगी। सही, स्टेज सेट किया गया, आगे पर कहानी शुरू होती है। वो भी प्रोग्रेसिव है। ये किसी भी किताब, किसी भी कहानी, किसी भी फिल्म की तरह ही जिस तरह वो कहानी आगे चलती है, प्रोग्रेसिव होती है, यहाँ भी वही है। हम इस बात को भूल जाते हैं, ठीक। और चूंकि हम भूल जाते हैं, फिर कहानी समझने से कासर रहते हैं, खासतौर पे वो लोग जो एतराज़ात करते हैं। देखिए उस शख्स का सवाल क्या था। सवाल ये था कि हमेशा की ज़िंदगी के लिए, जन्नत कमाने के लिए कोई नुस्खा कीमिया बता दीजिए। ये नहीं है कि वो ओल्ड टेस्टामेंट को, बाइबल को पढ़ता नहीं था, वो पढ़ा हुआ था, उसको सब पता था, लेकिन कोई नुस्खा कीमिया बता दीजिए कि ऐसे मैं हाथ लगाऊं और जन्नत पा जाऊं, कोई ऐसा फार्मूला बता दीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर गोया उस सवाल के अंदर, उसके जवाब के अंदर भी दरिया को कूजे में बंद किया गया है। बेशक शरीयत और इमाल के बारे में अक्सर कंट्रोवर्सी रहती है, या मैं समझता हूँ कि मिसकंसेप्शन लोगों के ज़हन में होती है। यहाँ भी यही बात पाई जाती है कि क्या शरीयत के इमाल से जन्नत मिल सकती है, हमेशा की ज़िंदगी मिल सकती है, एवरलास्टिंग लाइफ मिल सकती है, या सिर्फ ईमान से। याद रहे कि ओल्ड टेस्टामेंट में शरीयत के इमाल से हमेशा की ज़िंदगी का तरीक़ाकार बताया गया। ये गलत नहीं है। खुदा ने तरीका बताया तो गलत तो नहीं बता सकता। उस शरीयत के अंदर, उन शरीयत के अहकामात के अंदर ज़िंदगी है।
اگر آپ اس پر دیانتداری کے ساتھ جانفشانی کے ساتھ عمل کر سکے تو اس میں زندگی ہے. تو پرابلم شریعت میں نہیں ہے، پرابلم انسان کے اندر ہے کہ جس کا خمیر اس خاک سے اٹھتا ہے وہ خاکی انسان ہے. وہ اگر شریعت پر عمل کرنا چاہے تو کتنی بھی دیانتداری سے کام کرے کہیں نہ کہیں مات کھا جاتا ہے، پھر اس کے لیے پرابلم ہوتا ہے. یعقوب کے خط میں 2 باب کی 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے اگر آپ شریعت کی کتاب پر کاملیت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اس کے سارے حکموں کو بجا لاتے ہیں، لیکن کسی ایک حکم میں آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو گویا پوری شریعت پر عمل پیرا ہونے سے آپ ناکام ہو جاتے ہیں. کیونکہ بائبل آپ کو کہہ رہی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. تو گویا ایک گناہ آپ نے کر لیا تو آپ موت کے حقدار تو ہو گئے. اچھا، پھر اس بات کا بھی یہاں پہ کانٹیکس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے. اگر آپ پورا پیسج پڑھیں تو آگے جا کے یہی بات ہوتی ہے. تو جب یسوع مسیح نے کہا تھا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے، تو بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ مسیح یسوع نے نیک ہونے سے انکار کر دیا. نہیں، انہوں نے نیک ہونے سے انکار نہیں کیا، انہوں نے اس کے سوال پہ کلیریفیکیشن چاہیے. کلیریفیکیشن مسیح کو تو پتا تھا، اس کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے کیا سمجھتا ہے، تو مجھے نیک کہہ رہا ہے تو کیا اس کے مطلب کو بھی سمجھتا ہے. مطلب اس کا کیا تھا؟ یہودی اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ نیک صرف خدا کی ذات ہے، انسان نہیں ہو سکتا. بھائی بڑے بڑے ترم خان ہیں لیکن وہ جس طریقے سے خدا نیک ہے وہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھی غلطی کر جاتے ہیں. تو وہ مسیح یسوع اس کو باور کرانا چاہ رہے تھے کہ اگر تو مجھے کہہ رہا ہے کہ نیک استاد تو اس کا مطلب ہے تو مجھے خدا تسلیم کر رہا ہے. جبکہ جس دن سے میں نے منسٹری شروع کی ہے اسی دن سے میرا اور آپ کا تو جو جھگڑا چل رہا ہے، جو پوائنٹ آف کلیش ہے وہ تو یہی ہے کہ میں خدائی دعوے کر رہا ہوں، آپ یہ بات مان نہیں رہے، اور ابھی آپ نے روانی میں کہہ دیا کہ اے نیک استاد. تو اس کا کنٹیکسٹ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر ان ساری باتوں کا ظفر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ کیا کسی اپنے آپ کو کیا مسیح یسوع کسی عقیدے کا محور بنا رہے تھے؟ یقیناً مسیح یسوع کی ساری تعلیمات سے کوئی نہ کوئی بات کسی عقیدے کی طرف ہمیں لے کے جا رہی تھی. صحیح. تو بالکل یہاں پر کم از کم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں میں خدا زمین پر تجسم دے کر آیا ہوں. تو کہہ سکتے ہیں کہ کسی عقیدے کا محور بنا رہے تھے اپنے آپ کو. صحیح جی ٹھیک. لیکن میں چاہوں گی کہ پھر بھی یہ جو پرٹیکولرلی انہوں نے کہا ہے کہ حکموں پر عمل کرے، جب یہ فرمایا تو کیا جناب مسیح خود کو کسی عقیدے کا محور بنائے تھے؟ میں چاہوں گی کہ اس کو آپ تھوڑا اور ٹھیک ہے. میں نے تو پہلے بھی بتایا کہ مسیح یسوع نے ان کی زبان مبارک سے جو بات بھی نکلی ہے وہ کسی نہ کسی عقیدے کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے. بے شک ٹھیک. لیکن اسپیشلی الوہیت کی طرف اشارہ تھا کہ میں خدا ہوں، اور بائبل جو کہتی ہے کہ الوہیت کی ساری معمولی مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی تھی. دیکھیں مسیح یسوع جب سبت کے دن کسی کو شفا دیتے ہیں تو یہ ان کی الوہیت کی طرف اشارہ تھا، ڈیوینٹی کی طرف اشارہ تھا. جب مسیح یسوع نے یہ کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا میں ہوں، یہ بھی ان کی الوہیت اور ڈیوینٹی کی طرف اشارہ تھا. مسیح یسوع نے کہا کہ اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں، انہیں یونا نبی کے علاوہ کوئی نشان نہ دیا جائے گا. جس طرح یونا نبی 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ابن آدم اسی طرح 3 دن 3 رات زمین کے نیچے رہے گا. تو دیکھیں یہ صرف یہاں نہیں، اور بھی کئی جگہوں پر یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ اس مقدس کو ڈھا دو، میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. تو مر جانا، دفن ہو جانا اور خود سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ لا محالہ ان کی ڈیوینٹی کی طرف اشارہ تھا، لازمی. ٹھیک. اور پھر ایک اور بات، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ان کی تو ہر بات سے کسی عقیدے کی طرف ہمیں اشارہ مل رہا تھا. مسیح یسوع کا جو سٹائل تھا بات کرنے کا، یہ اس سے پہلے کسی نے سٹائل اپنایا نہیں ہے. صحیح. مطلب آپ کو 2500 مرتبہ یہ لکھا ہوا ملے گا کہ اور خدا ان کا کلام مجھ پر نازل ہوا. ٹھیک ہے. لیکن مسیح یسوع ایسے نہیں بات کرتے. مسیح یسوع یہ کہتے تھے کہ میں تم سے کہتا ہوں. صحیح. پرانے وقتوں میں
ان سے کہا گیا تھا، لیکن اب میں تم سے کہتا ہوں، یہ جو نا میں تم سے کہتا ہوں، یہ اختیار کے ساتھ بات کرنا، یہ بات یہودیوں کے لیے نہیں تھی، اور وہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ جو شخصیت ہے ڈیفرنٹ ہے. صحیح کیا ہے یہ ان کو ڈیفیکلٹی پیش آ رہی تھی، لیکن سمجھتے تھے کہ بھائی کوئی فرق ہے اس پہ. تو بالکل مسیح یسوع جو باتیں کر رہے تھے وہ اپنی ذات کو عقیدے کا محور بنانا چاہ رہے تھے، اور لازمی طور پر بتا رہے تھے کہ میں خدا ہوں تجسم لے کر آیا. اب بہت سی جگہوں پہ یہودیوں نے خود کہا بھی کہ یہ شخص جو ہے صاحب اختیار کی طرح بات کرتا ہے. انہوں نے اس چیز کو ایکسپریس بھی کیا. آگے جو ہے وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ کیا جناب مسیح صلیبی موت یا دوبارہ جی اٹھنے کی طرف بھی اشارہ کر رہے تھے؟ یہ تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ مسیح یسوع کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر ایک فکرہ کسی نہ کسی عقیدے کی طرف اشارہ کر رہے تھا. آپ نے اسپیسیفکلی پوچھ لیا کہ ریزریکشن کی طرف اشارہ کر رہے تھے، بالکل کر رہے تھے. وہی بات دوبارہ پھر کہوں گا کہ یہ جو کہا تھا کہ اس مقدس کو ڈھا دو، میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا، ریزریکشن کی طرف اشارہ تھا. اور اسی پہ نظریہ قیامت کا عقیدہ ہم نے اس پہ استوار کیا ہے. ٹھیک. بلکہ یہاں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا قیامت پر ایمان ہے، لیکن مسیح یسوع کی اس بات پر کہ وہ مر گئے اور مردوں میں سے جی اٹھے، اس کو ماننے سے منکر ہے. صحیح. اچھا، پھر ابن آدم یہ بھی کہتے ہیں کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے گا، وہ اسے قتل کریں گے، دفن کریں گے، لیکن وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. لازم ہے کہ میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا. صحیح. یہ بات جب کہی تو یہودی اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک موت مرنے کو ہوں، اور انہوں نے اس بات پہ اعتراض بھی کیا کہ ہم نے تو شریعت کی یہ بات سن رکھی ہے کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو اب تک زندہ رہے گا، تو آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں مر جاؤں گا؟ تو مطلب ریزریکشن کی طرف بھی، ہاں آگے یہ بات کہ میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا، جب تک میں اونچے پر نہ چڑھایا جاؤں میں تم کو کیسے اوپر لے کے جا سکتا. تو وہ موت اور دفن اور ریزریکشن ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھی. صحیح. ٹھیک. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جناب مسیح شریعت موسوی کو مدار نجات بنا رہے تھے؟ پوری بائبل کو اگر آپ پڑھے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک تو 2 چیزیں اس میں ہیں. پہلی بات ہے کہ نجات بذریعہ شریعت. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دیکھیں یہی بات جو زیادہ تر آپ کو نظر آئے گی وہ یہی ہے کہ آپ قربانی کریں، اپنے گناہ کی معافی مانگیں اور کاہن کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تو آپ کو ٹھیک ہے، آپ کے گناہ معاف ہو جائے گے. یہی بات، حکموں پر عمل کرنا، شریعت موسوی تو یہی. تو یہ نہیں ہے کہ یہ ذکر نہیں تھا، یہ ذکر ہے، اور مسیح اس کو چھپانا نہیں چاہ رہے تھے. یہ دیکھیں جس بندے نے آ کے یہ پوچھا تھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، تو مسیح یسوع نے اسٹریٹ وے اس کو یہ نہیں کہا کہ میں ابھی مرنے والا ہوں، تھوڑی دیر انتظار کرو اور پھر جب میں جی اٹھوں گا تو میری موت پر ایمان لینا. یہ نہیں کہا، بلکہ یہی کہا کہ تو ان حکموں پر عمل کر، ان میں بھی زندگی ہے اگر حکموں پر عمل کر. تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ شریعت اپنی جگہ پرفیکٹ ہے کیونکہ یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے، یہ پرفیکٹ ہے. انسان کے اندر خامی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں چوک جاتا ہے، اور جو ہی چوک جاتا ہے، اگر میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کے پاس 1,00,000 موقع تھا چوری کرنے کا، آپ نے نہیں کی تو آپ نے شریعت پر عمل کیا، لیکن ایک دفعہ آپ چوک گئے اور آپ نے چوری کر لی. اب بائبل کہتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے اور آدمی اپنی مزدوری کا حقدار ہے. ٹھیک ہے، تو جب اپنی مزدوری کا حقدار ہے تو اب اس کو ملے گی موت. اب موت جب ملے گی تو آپ کی وہ جو 1,00,000 نیکیاں ہیں نا، کرسچینٹی میں ذرا سلسلہ فرق ہے. کچھ مذاہب ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نیکیوں کو اور برائیوں کو تولا جائے گا، جدھر کا پلڑا بھاری ہوگا. یہاں یہ نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ آپ کی 1,00,000 نیکیاں ختم، کیونکہ آپ نے گناہ کر لیا، گناہ کی مزدوری موت ہے. یہ وہی بات ہے کہ آپ نے غلطی کی، آپ کو سزائے موت دی جا رہی ہے، اور سزائے موت کے لیے 2 پولیس والے 2 گارڈ آپ کو بازوؤں سے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کی
آپ کے چہرے پر وہ کالا کپڑا چڑھا دیتے ہیں. اب آپ جا رہے ہیں تختہ دار کی طرف, 1 منٹ رہتا ہے, راستے میں ایک بندہ ملتا ہے, وہ معاف کرنا, یہ میں نے یہ 1 کروڑ روپے آپ کا انعام ہے, اور یہ چیک لکھ کے سائن کر کے اس کی جیب میں ڈال دیتا ہے. اب اگلے ہی لمحے وہ تختہ دار پہ چڑھ جاتا ہے, پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں. مجھے آپ بتائیں, اچھا لیور کھائیں دیا جاتا, اس کی لاش لٹک رہی ہے, وہ 1 کروڑ روپے کا چیک اس کے کسی فائدہ کا ہے نہیں. یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو شریعت موسوی سے کسی نے انکار نہیں کیا, لیکن بائبل کی تھیالوجی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایون شریعت موسوی کو ماننے والے بھی جب نجات پا گئے ہیں تو وہ ایمان کے ہیروز بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ کے ایمان کی وجہ سے, کہ مسیح یسوع کی نجات کے طریقے کو پہلے سے جانتے تھے اور اسی پر ایمان رکھتے تھے, اسی لیے ان کو ایمان کے ہیروز کا. نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی یہی طریقہ ہے. مسیح یسوع نے بھی اس شخص کو چھوٹتے یہ کہا تھا کہ حکموں پر عمل کر, تو لیکن حکموں پر عمل ہوتا نہیں ہے, اس لیے پھر ان حکموں پر عمل کر کے دکھایا مسیح یسوع نے کاملیت کے ساتھ. اس لیے ہم اس کی موت, اس کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم نجات پا جاتے ہیں. صحیح, ٹھیک. آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب مسیح نے, یہ اسی شخص کی بات ہو رہی ہے, اسی پورے واقعے کی, جو دولت مند آدمی تھا, وہ کہتے ہیں کہ جناب مسیح نے دولت مند کی نفی کی تھی یا اس کے متکبرانہ رویے کی؟ کبھی کبھی تو یہ دیکھیں, زیادہ تر تو یہ بھائی جو ہے نا ظفر اقبال صاحب اور دیگر ہمارے مسلمان دوست فیلسیز کا شکار ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر کم سے کم اس سوال میں انہوں نے آدھی سچائی بیان کر دیا کہ دولت مند کی, دیکھیں یہ سوال پوچھ رہے ہیں لیکن اشارہ ہے بیچ میں کہ یہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ دولت مند کی نفی نہیں ہے, اس کے متکبرانہ رویے کی یا اس رویے کی نفی ہے کہ وہ حقوق العباد کو مانتا نہیں ہے, ان کی پرواہ نہیں کرتا. اور یہی بات ہے. دیکھیں دولت مندوں سے, اگر یسوع مسیح نے یہ کہہ دیا تھا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے, لیکن دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا, تو دولت مندوں سے کوئی خدا واسطے کا بیر نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اکثریت دولت مندوں کی اپنے ہم جنس انسانوں کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں. صحیح. وہ اپنی میں لگے رہتے ہیں کہ جو کچھ ہوں میں, سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں, اور یہ رویہ خدا کو پسند نہیں ہے. امیر آدمی اور لازر کا آپ دیکھیں کہ لازر اس کے دروازے پر پڑا تھا, اس کے زخم ناسور کتے چاٹتے تھے. بے شک. اتنا کر سکتا تھا کہ اس کو کسی ہاسپٹل میں داخل کرا دیتا اور کہہ دیتا کہ اس کا علاج کرو, میں اس کے پیسے پے کر دوں گا, اس کی جو بھی ہے ٹریٹمنٹ کرو. اس نے یہ نہیں کیا, اور یہی انسان کی غلطی ہے. تو دولت مند کے خدا خلاف نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ بے شمار ایسے آدمی ہیں جو ملینئر ٹریلینئر ہیں, لیکن وہ چونکہ انسانوں کی پرواہ کرتے ہیں, خدا کا حصہ جو ہے وہ خدا کو دے دیتے ہیں, اور انسانوں کی بھی پرواہ کرتے ہیں, اس لیے وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں. لیکن اگر آپ حقوق العباد کا انکار کرتے ہیں یا ان کو پورا نہیں کرتے تو اس کی سزا ضرور خدا دیتا ہے. صحیح. اس کی سزا امیر کو تو کیا غریب کو بھی ملے گی. بالکل. بلکہ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں یوسف نامی ایک شخص تھا جس نے اپنی ساری دولت بیچ کر وہ مال شاگردوں کے قدموں میں رکھ دیا کہ اس کو مشن ورک کے لیے استعمال کیا جائے, انجیل کی منادی کے لیے استعمال کیا جائے. شاگردوں نے اس کو لقب دیا برناباس. برناباس کا مطلب ہے سن آف انکریجمنٹ, کہ وہ لوگوں, اس نے مشن ورک کی انکریجمنٹ کی. تو اگر کوئی انکریجمنٹ کرتا ہے تو وہ خدا اس کے خلاف نہیں ہے, وہ خدا کی نظر میں بالکل مقبول ہے. تو بات وہی ہے کہ پھر ہم تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتانے کے لیے تیار ہیں کہ دولت مند کی نفی نہیں ہے, بلکہ اس کے متکبرانہ اور غیر انسانی رویے کی, irresponsible ٹائپ کا رویہ. بے شک ایسے بہت سے ہمیں مثالیں مل جاتی ہیں جو اپنے مال سے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, اپنا مال دوسروں میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ داؤد نبی کہتا ہے کہ میں گناہ کی حالت میں بدن ماتر میں پڑا. اس آیت سے موروثی گناہ کا عقیدہ گھڑ لیا گیا ہے. اس پہ موروثی گناہ پہ تو ہم ایک پورا پروگرام کر چکے ہیں, لیکن کیونکہ ان کی پوسٹ میں یہ شامل ہے
تو نہیں پوسٹ میں بھی شامل ہے. یہ تو ان کی جنم گھٹی میں کوٹ کوٹ کے بھرا کہ یہ موروثی کا نام. ایون کرسچنز میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ راگ الاپتے ہیں. صحیح. لیکن اگر آپ حزقیل 18واں باب پورا پڑھیں تو آپ کو بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ موروثی گناہ جو کہتے ہیں کہ ٹرانسفر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو سزائے موت دو، اس کے اندر گناہ آ گیا. کبھی کسی نے نہیں کہا. اس کا مطلب ہمارے لاشعور کے اندر تو یہ بات ہے کہ بچے معصوم نہیں ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ گناہ کو ساتھ لے کے پیدا نہیں ہوتے. حزقیل 18ویں باب میں پوری بات ہے کہ اگر باپ گناہ کرے گا تو اس کی سزا بیٹے کو نہیں ملے گی. اور جو بیٹا اچھا باپ اگر گناہ گار ہے، بیٹا گناہ گار نہیں ہے، وہ درست کام کرتا ہے، خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتا ہے، تو خدا کو اس سے خدا واسطے کا بیر نہیں ہے. اگر باپ ٹھیک ہے، باپ راست باز ہے اور اس کا بیٹا گناہ کی زندگی گزارتا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ بیٹے کو اس کی سزا ضرور ملے گی. حالانکہ باپ راست باز ہے، اس کی راست بازی بھی آٹومیٹک اس میں ٹرانسفر نہیں ہوگی. تو حزقیل 18ویں باب کی اگر آپ دیکھیں، تشریح کر کے دیکھیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی. بلکہ اس کا جو جسٹ ہے حزقیل 18ویں باب کا وہ یہی ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی. صحیح. تو یہ تو بہت کلیئر ہے. ہاں بعض اسکالرس یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ ہے بات، لیکن ماڈرن اسکالرشپ اب اس بات کو مانتی نہیں ہے. اور بائبل یہی عقیدہ بتا رہی ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی. صحیح. آگے وہ کہتے ہیں کہ زبور 50 کی اسی آیت کا جناب مسیح نے بھی یہ مطلب نہیں لیا تھا کہ موروثی گناہ وجود رکھتا ہے. ہم بھی نہیں مطلب لے رہے. میں نے کہا نا کہ ہم بھی نہیں لے رہے. یہ اب کسی کی مسکنسیپشن ہے تو اس کا میں کیا کروں. تو مسکنسیپشن تو دیکھیں ہر جگہ ہوتی ہیں. یہ جو ڈفرینٹ کمنٹریز لکھی جاتی ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ ہر بندہ اپنے اپنے خیالات کرتا ہے. تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ کسی کمنٹیٹر کے ساتھ آپ ایگری کریں یا نہ کریں. میں ولیم بارکلے کو بہت پسند کرتا ہوں، بلکہ آئیڈیلائز کرتا ہوں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں ذکر بھی کر دیتا ہوں. جی، آپ اس کو کوٹ کرتا ہوں. لیکن ایک دو باتیں ہیں جن سے میں ایگری نہیں کرتا. اب میں اس کی ساری اسکالرشپ کا انکار نہیں کر سکتا. تو مقصد ہر شخص کو وہ کمنٹری اپنی مرضی سے کر دیتا ہے یا اپنے علم کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق کرتا ہے. ماڈرن اسکالرشپ اس بات کو نہیں مانتی کہ اس کا موروثی گناہ جو ہے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. زبور 50 کی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یسوع مسیح نے بھی اس کا یہ مطلب نہیں، ہم بھی اس کا مطلب نہیں لے. دیکھیں میں حزقیل 18ویں باب کی بات کر رہا تھا، وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ آگے کو یہ مثل نہ کہو گے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اس کی اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے. یہ جو اولاد کے دانت کھٹے ہوتے تھے یہ مثل کہتے تھے. یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ماں باپ چرس پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تو بچے تو اسی سے سیکھتے ہیں. بچہ بھی سگریٹ پی رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں وہ اس مرض کو پک کر لے گا. کیونکہ آپ نے ماحول بنا دیا. یہی بات خدا نے آدم اور حوا کو کہی تھی کہ تیرے سبب سے اب زمین لعنتی ہو گئی، اب یہ جھاڑیاں رونٹ کٹارے ہو گئے. تو اس ماحول میں جو بندہ پلتا اس ماحول کا اس پہ اثر ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہنا ہے کہ وہ نسل در نسل ڈی این اے کے ذریعے ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ نظریہ درست نہیں. وہ ماحول ایسا ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نسل بابل کی یہ سیری میں چلے گئی تھی یہ ان کے باپ دادا کے اعمال کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے جال ایسا بن دیا تھا، ایسا ماحول بنا کے دے دیا تھا کہ لو بچوں اب تمہارے لیے آسانی ہے، آنکھ چھپکو گے تو آپ اسیری میں پہنچ جاؤ گے. صحیح. تو یہی مسئلہ ہوتا ہے. ادروائز گناہ کے ٹرانسفر کی یہ بات نہیں ہے. صحیح. ہاں ایک اور بات کہ زبور 50 کا بہت حوالہ دیا جاتا ہے جو اس تھیوری کو مانتے ہیں کہ موروثی گناہ منتقل ہوتا ہے. وہ داؤد کی اس بات کو لیتے ہیں کہ میں گناہ کی حالت میں پیدا ہوا، ماں کے پیٹ میں جمنا پڑا. پلپٹ کمنٹری اس کے بارے میں بہت زبردست تشریح کرتی ہے. آپ پڑھیں
اس کی کہانی اور ہے. اب میں وہ کہانی نہیں بتانے لگوں گا کہ میرا سارا ٹائم اسی میں نکل جائے. بلکہ آپ بتا چکے ہیں اس کی کہانی. موروثی گناہ کے جو پروگرام ہم نے کیا تھا اس میں ایکسپلین کیا تھا اس میں. جی تو وہ آپ پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ دادا کا گناہ جو ہے وہ میری ذات کے اندر آ گیا. وہ ایک بات تھی کوئی وہاں پر کہ داؤد کے والدین تو نہیں لیکن والد اور بھائی یہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوا. میں تفصیل نہیں بتانا چاہتا یہاں پہ. تو اس بات کا داؤد کو بھی پتا تھا, اور اسی وجہ سے داؤد کو انہوں نے بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا تھا کہ ادھر ہی کوئی جنگلی جانور اس کو کھا پی جائے گا بجائے اس کے کہ ہم اس کو ماریں. ٹھیک ہے نا, وہ وہاں پہ بھی نہیں مرا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب سیموئیل مسح کرنے کے لیے آتا ہے تو یسی نے باقی بیٹوں کو پیش کر دیا, اس کو نہیں پیش کیا. اس نے پوچھا بھائی کوئی اور بھی ہے ایک اور, تو بعد دل نخواستہ اس کو اس کے سامنے پیش کیا تو اسی کو مخصوص کر دیا. ٹھیک, بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کنول صاحب. آج بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان تمام سوالات کو ایڈریس کیا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ان تمام فیلسز کو دور کرنے میں نہ صرف میرا خیال ہے ہمارے مسلمان دوستوں کی مدد کرتے ہیں بلکہ آپ بہت سے مسیحیوں کے بھی بہت سے فیلسز کو دور کرنے کا باعث بنتے ہیں. تو اس کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج کی حتمی سچائی جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ جو بھی ایمان کے عقائد مرتب کیے جاتے ہیں وہ کسی فیلسز پر یا چیری پکنگ سے نہیں کیے جاتے کہ جو آیت آپ کو خوبصورت لگتی ہے یا جو آیات آپ کو دل کو بھلی لگتی ہیں آپ ان پہ اپنے عقائد بنا لیں. بلکہ جب سے مسیحی عقائد پر ایمان رکھنا شروع کیا گیا ہے یہ بہت ہی مربوط انداز سے اور بہت ہی جامع طریقے سے ان عقائد کو بنایا گیا اور ان عقائد پر ایمان رکھا گیا. بائبل مقدس کی پوری تعلیمات کے نتیجے میں یہ تمام عقائد وجود میں آئے جن پر ہم آج تک ایمان رکھتے ہیں بڑے دل سے خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ایمان رکھنا جو ہے وہی زندگی کا باعث بنتا ہے, اور یہی ایمان کی جو باتیں ہیں آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی ملیں گی اور نئے عہد نامے میں بھی. نئے عہد نامے میں جس طرح سے لکھا گیا ہے کہ ایماندار راست باز شخص جو ہے ایمان ہی سے ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے, اور حقوق کی کتاب میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہی ہے کہ راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اس بات کو کس طرح سے لیتے ہیں, اس بات کو کس طرح سے سمجھتے ہیں. میری دعا آپ سب کے لیے اور ظفر اقبال صاحب کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم پاک روح کی ہدایت ہمیں ملے اور ہم خدا کے الہی منصوبے کو پاک روح کی ہدایت سے سمجھتے ہوئے اسے اپنے دلوں میں جگہ دینے والے ہوں, اسے اپنی زندگی میں قبول کرنے والے ہوں. یہی آج کی حتمی سچائی, اور اسی حتمی سچائی کے ساتھ مجھے اور پروفیسر جناب شفیق کنول صاحب کو آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ میں سچ کو سنیے, سچ کو کھوجیے اور سچ کو سننے کا حوصلہ اور ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے. اسی کے ساتھ خدا حافظ.